अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। यूट्यूब चैनल NI और मार्केट का ही ये एक हिस्सा है और इसके अलावा www.YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारी उर्दू तहरीरें देखते हैं, पढ़ते हैं और इसके अलावा जो टेक्निकलिटीज़ है वो भी उस पर पोस्ट की जाती हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें और जो वेब पेज है YasinSanalysis.com उसको भी जल्द अज जल्द ज्वाइन करें ताकि आप गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, करेंसी, स्टॉक्स, क्रूड ऑयल के हवाले से अहम मालूमात हासिल कर सकें। आप 10 दिनों के लिए एक फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। बहरहाल आज इस हफ्ते का 4th वर्किंग डे है, जुमेरात का दिन है, 14 दिसंबर आज डेट हो चुकी है इस महीने का और इस साल के आखिरी दिन और आखिरी महीना चल रहा है। कल रात हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर रही और पूरी दुनिया आपको जैसे कि पता है कि 45 डेज के बाद इसका इंतजार करती है कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी इकॉनमी है दैट इज नोन एज USA, अमेरिका और अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट का ऐलान करता है आफ्टर एवरी 45 डेज। तो कल 13 दिसंबर अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट था और ये बात एक्सपेक्ट की जा रही थी कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करेगा, जबकि पिछले 4-5 सालों से हम ये देखते रहे कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बतदरीज इजाफा करता रहा और 0 दर्जात से बढ़ाते बढ़ाते अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को 5.5% तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो वजूहात पिछले दिनों जैसे कि मैंने आपसे जिक्र की थी कि इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशन है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस से बहुत ज़्यादा किया जाता है और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 साल पहले जब कोविड था और उसमें -$40 क्रूड ऑयल की प्राइसेस चली गई थी और इन्फ्लेशन काफ़ी मार्केट में डिक्लाइन कर गया था, उसके बाद जो है फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया साथ साथ क्रूड ऑयल के बढ़ने के -40 के साथ फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमने और ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस जो है वो $100 तक भी देखी पिछले साल 1.5 साल पहले। अच्छा, अब जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती रही, इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफा हुआ, इफरात ज़र में इजाफा हुआ, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से उसको मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना लाजिम होता है। और अब चूंकि पिछले काफी दिनों से ये खबर आ रही है कि अमेरिका में अब इफरात ज़र जो महंगाई की शरह है उसमें और इवन के बरतानिया और यूरोपियन यूनियन में भी इफरात ज़र और महंगाई की शरह में कदरे कमी वाक़ई हुई है। बरतानिया में हमें ये मालूम है कि 45 साल की बुलंद तरीन सतहों पर इन्फ्लेशन रेट रहा, महंगाई की सतह बहुत ज़्यादा रही, जिसकी वजह से बरतानिया ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते बढ़ाते 5.25% किया। और अब जब कल अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरेमी पावेल ने ये कहा कि अब वो काफ़ी बेहतर सिचुएशन में है उनकी इकॉनमी और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो सिलसिला है उसको फिलहाल रोका जा सकता है। यहाँ पर उन्होंने इस बात का भी इयादा किया कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में शरह सूद में कटौती भी की जा सकती है, कट भी किया जा सकता है। अच्छा, अब इस बात पे देखिए, 2 बातें एक तरफ हमें दिखाई दी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का तो सिलसिला टोटली खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि उनकी जो इकॉनमी है वो बड़ी बड़ी प्रोटेक्टिव टेरिटरी में है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो गुमान है वो अब खत्म हो चला है। उसकी वजह जैसे कि मैंने क्रूड ऑयल से रिलेट की, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब $100 हो गई थी, $100 पिछले साल 1.5 साल पहले थी, तो आज हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल तो लेस देन $70 चल रहा है। और इसी वजह से चूंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस या एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस जब ऊपरी सतहों पर जाती है तो जाहिर है कि जो लोगों की आउटकम है, जो लोगों की मूवमेंट है, जो व्हीकल्स पे लोग चलते हैं या पूरी दुनिया आप कह लीजिए कि व्हीकल्स पे चलती है, तो हर चीज महंगी हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस $70 से नीचे ट्रेड होना शुरू हुई है, CPI, PPI, इवन के रिटेल सेल्स की जो नंबर्स हैं, जो इन्फ्लेशनरी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, वो नीचे सतहों पर आ रहे हैं। PCE इंडेक्स भी एक इन्फ्लेशनरी इंडिकेटर है, वो भी डाउन साइड पे आया। तो ये हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अमेरिका में जो रिलेशन है विद क्रूड ऑयल या एनर्जी सेक्टर के साथ
اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. اس کمی کی وجہ سے یہ کہنا کہ انٹرسٹ ریٹ کو آئندہ بڑھایا جائے گا یہ بالکل نگیٹ ہو گیا ہے. اچھا اب چونکہ نہ دو باتیں ہو رہی ہیں، بڑھانے کی تو بات بالکل ختم ہو گئی ہے بلکہ صرف ان چینج کی بات ہو رہی تھی اور کل ان چینج چھوڑا گیا. اب جب پریس کانفرنس شروع ہوئی اور اس میں ان سے جو کراس کوئسچننگ کی گئی انہوں نے اس کا انڈیکیشن دیا کہ جناب آئندہ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کی جو سلسلے ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں. اب اس بیسس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے، جبکہ امریکہ میں جو رینج باؤنڈ موومنٹ تھی S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک، رسل، اس میں ہم نے دیکھا یک کے بعد دیگرے ایک اچانک تیز موو آئی اور مارکیٹوں نے اپنے لائف ہائیز بنانے شروع کر دیے. اور خاص طور پہ ڈاؤ جونز نے اپنے تمام پریویس ریکارڈ توڑتے ہوئے آج تاریخ کی بلند ترین سطحوں پہ 30 بلو چپس انڈیکس ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج کھڑا ہوا ہے. اچھا اب انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھانا، انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کے حوالے سے یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ جب مانیٹری پالیسی کو ایز کیا جاتا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا جاتا ہے تو اوور آل جتنی بھی جو ہماری بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، جو بوروئنگ پہ چل رہی ہوتی ہیں، ان کی بوروئنگ کاسٹ ڈکلائن کر جاتی ہے، ان کی پروفٹ ارننگ میں اضافہ انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹوں میں کل بڑی تیزی آئی. S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک اپنے لائف ہائیز اور اپنے ہسٹری ہائی کی طرف جانا شروع ہو گئے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے S&P کو دیکھا 4700 کے لیول کو کراس کر گئی، حالانکہ اس کا جو لائف ہائی ہے وہ 4800 کا ہے. وہ بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 48 تو کیا یہ 5000 کے بیریئرز کو بھی کراس کر سکتی ہے. اسی طریقے سے ڈاؤ جونز میں یہ تو لائف ہائی بن ہی چکا ہے، لیکن نیسڈیک 100 جس میں 70% جو ہے وہ آئی ٹی اور کمپیوٹر ریلیٹڈ کمپنیز موجود ہیں اور اس میں 30% جو کمپنیز ہیں وہ فارماسیوٹیکلز کمپنی ہیں، میڈیکل سائنسز سے متعلق جو ہے وہ کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیسڈیک ہے جو تقریباً 17000 کے بیریئر کے قریب ہے اور تقریباً لائف ہائی کے قریب ہے. اب اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ 20000 کو کراس کر جائے گا، S&P 5000 کراس کر جائے گی، اور جس طریقے سے ڈاؤ جونز اپنی بلند ترین سطحیں بناتے چلا جا رہا ہے اس کی 40000 ہونے کی باتیں مارکیٹ میں بہت زیادہ سرائیت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اچھا اسی کے ساتھ ہی پہلے بھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا، جب بھی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی ہوتی ہے، جب بوروئنگ کاسٹ ڈکلائن ہوتی ہے، جب انٹرسٹ ریٹ کٹ کیا جاتا ہے تو اسٹاکس میں بھی تیزی آتی ہے، گولڈ اینڈ سلور میں تیزی آتی ہے، اور ایون جو ادر کرنسیز ہیں جس میں ہم پرائم کرنسیز کہتے ہیں، یورو، اسٹرلنگ، سوئس فرینک، جاپنیز ین اینڈ ادر آسٹریلین اینڈ کینیڈین ڈالر، ان تمام کرنسیز جو ہے وہ اپر لیولز پہ جانا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈالر انڈیکس جو ہے یا ڈالر کی جو مارکیٹ ہے وہ ڈکلائن ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈالر کا انٹرسٹ جب کم ہوگا تو اس کے جو ڈالر انڈیکس ہے اکراس دا بورڈ وہ ڈکلائن ہوگا اینڈ ادر تمام کرنسیز ہائر نوٹس پہ جائیں گی. نہ صرف کرنسیز بلکہ میں نے آپ سے یہ گولڈ کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں یہ بات کہی تھی کہ گولڈ کا جو استعمال ہے وہ صرف خواتین کی جولری کے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلے اس کو صرف جولری یا سیف ہیون یا انویسٹمنٹ کے طور پر اس کو رکھا جاتا تھا. لیکن جس طریقے سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹریز میں یا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل گیجٹس اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس ہیں ان کی مدر بورڈ میں سونے اور چاندی کی چپس استعمال ہوتی ہیں. اچھا اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس جو گیجٹس ہیں، موبائل ہیں، پوری دنیا کی آبادی سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ تقریباً 7 to 8 بلین نفوس پر مشتمل یہ دنیا اب ہو چکی ہے، اور مستقل آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے موبائل گیجٹس میں. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ گولڈ کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جولری آئٹم تھا یا اس کو ہم انویسٹمنٹ کے طور پر رکھتے تھے، یہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، آج بھی جولری میں استعمال ہے، آج بھی اس کو انویسٹمنٹ کے طور پر رکھا جاتا ہے، اس کے بسکٹ خریدے جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں جو پچھلے 8-10 سالوں میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کا استعمال انڈسٹریل جگہوں پر بہت انڈسٹریل آئٹم یہ بن چکا ہے. پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ جناب کاپر جو ہے
وہ ایک انڈسٹریل آئٹم ہے. ہائی گریڈ کاپر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے ڈفرینٹ گیجٹس میں, ہمارے ہوم بلڈنگ میں یا ہوم پرمٹس میں یا کنسٹرکشن انڈسٹری میں, تو اس کے اندر کاپر کا استعمال تھا. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گولڈ کا استعمال ہے, سلور کا استعمال ہے, ایون کہ پیلیڈیم اور پلاٹینم کا جو استعمال ہے, یہ بتدریج اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ گولڈ اب ایک انڈسٹریل آئٹم بھی بن چکا ہے. تو اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کام کریں تو آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ کل سے انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جناب آئندہ اس کو کٹ کیا جائے گا, مارکیٹیں مستقل اوپری سطحوں پر ہیں. کل اس اعلان کے بعد سونے کی قیمتوں میں بھی تقریباً $70-80 کے قریب اضافہ ہو چکا ہے. اور ابھی بھی جو پچھلے منڈے کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر سونے کی قیمت ہوئی $2150 تک وہ پہنچ جائے گی, یعنی 2150 کے لیول کو بھی اب یہ کراس کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, بیکاز کہ اسٹاک مارکیٹیں اوپر ہیں. اور اسٹاک مارکیٹوں میں سب سے زیادہ سر فہرست ڈاؤ جونز تو ہے ہی, لیکن دوسرے آئٹم میں ہمارے پاس, جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ایپل, امیزون, الفابیٹ, گوگل, مائکروسافٹ, فیس بک, نیٹ فلکس, آئی بی ایم, انٹل, یہ وہ ایون کہ انویڈیا, یہ وہ تمام جائنٹ کمپنیز بن چکی ہیں جس کے اندر یہ سونے, چاندی, پیلیڈیم, پلاٹینم, ان تمام کا جو ہے وہ استعمال وافر مقدار میں ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسی بیسس پہ جیسے جیسے اسٹاک مارکیٹیں اوپر جائیں گی, سونے میں ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں تیزی آئے گی. تو بہرحال اس کو آج ہم دیکھتے ہیں. آج ہمارے پاس بہت ساری رپورٹس موجود ہیں. آج چونکہ کل امریکہ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو انچینج کیا تھا, آج ہمارے پاس یورپین سینٹرل بینک ہے, بینک آف انگلینڈ ہے, ناروے بینک ہے, سوئس نیشنل بینک ہے. یہ 4 بڑے بینک دنیا کے ہیں جو یورپ سائڈ کے ہیں, وہ آج اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کریں گے. اچھا, اب اس اعلان میں ظاہر ہے وہ تو ابھی کٹنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, جو باتیں شروع ہو رہی ہیں, لیکن آج ہوپ فلی کہ یہ تمام بینکس اپنے انٹرسٹ ریٹ کو ان چینج چھوڑیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہی آج صبح ارلی مارننگ ہمارے پاس برازیل کی خبر آئی کہ برازیل جس کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 12.25% تھا, اس نے 50 بیسس پوائنٹ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کاٹ دیا ہے, جو کہ اسپیکولیٹڈ, بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں کٹے گا. تو بہرحال برازیل نے آج اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 11.75 پہ لا کے روکا ہے, یعنی 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ کٹ کر دیا. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں, آج ہمارے پاس جب یورپ کی مارکیٹیں کھلی, ایون کہ ایشین مارکیٹیں کھلی, زیادہ تر چائنیز مارکیٹ تھوڑی سی مائنس میں رہی, لیکن اکراس دی بورڈ ہمارے پاس 80-90% جو اسٹاک مارکیٹیں ہیں, جس میں امریکہ کی جو فیوچرز ہیں اور یورپ کی جو مارکیٹیں ہیں, وہ 1 سے 1.5%, 1 to 1.5% پلس میں ہیں. وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی باتیں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اچھا, بہرحال آج شام میں یہ بہت ساری رپورٹیں آ رہی ہیں, اس کو بھی آپ دیکھیے گا, نہ صرف انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بلکہ آج امریکہ کے کور ریٹیل سیلز کی بڑی امپورٹنٹ نمبرز آئیں گے, جاب لیس کلیمز کے نمبر آئیں گے. یہ تمام جو رپورٹس ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. آج کا جو دن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال میں 2-3 دن ایسے آتے ہیں جس میں بہت ساری رپورٹیں ہوتی ہیں, بہت سارے ڈیٹا ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہے نمبرز ریلیز ہونے ہوتے ہیں. تو آج وہ دن ہے, آج جمعرات 14 دسمبر کو بہت ساری رپورٹیں آنی ہیں. رات سے ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے FOMC, پھر برازیل, اور پھر چائنا کی ڈیفرنٹ رپورٹس آئیں, پھر یہ ڈیفرنٹ بینکس کی رپورٹ آ رہی ہیں, پھر امریکہ میں رات میں رپورٹیں آئیں گی. آج بھرپور دن ہے, آج رپورٹ ڈے میں کہوں گا کہ اتنی زیادہ رپورٹیں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں, جو کہ آج بڑی بڑی رپورٹیں جو ہیں وہ آج ریلیز ہونی ہیں. تو بہرحال اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں کیا کچھ ہوتا ہے اور مارکیٹیں اس کو کس طرح ٹیک اپ کرتی ہیں. آج اب پچھلے دنوں کی بھی بات میں کنٹینیو کر لیتا ہوں, تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, آپ لوگ آرام سے سن لیجئے گا ان باتوں کو. آئل کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبر تھی کہ جناب COP کانفرنس آف دا پارٹیز کا اجلاس ہو رہا تھا دبئی میں, اور اس میں فاسل فیولز کو ریڈیوس کرنے کی باتیں بہت زیادہ کی جا رہی تھی, اور وہ ایجنڈے میں شامل تھا کہ جناب فاسل فیولز کو ریڈیوس کیا جائے. اور فاسل فیولز یعنی ہماری اور آپ کی گاڑیوں اور چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ری یوزیبل انرجی نہیں ہوتی.
تو اس کو کس طرح ریڈیوس کرے؟ اس کو ریڈیوس اسی طریقے سے کیا جائے گا کہ آپ پیٹرول کا استعمال کم کیجئے، آپ انرجی سیکٹر جس طریقے سے ڈیزل ہے، کول ہے، پیٹرول ہے، نیچرل گیس ہے، ان کا استعمال آپ کم کریں گے تو کم کرنے سے فاسل فیول ریڈیوس ہوگا، اور فاسل فیول کے ریڈیوس ہونے سے ہمارا جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں. یعنی پوری دنیا کا اس وقت ایوریج جو ٹمپریچر ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اس سی او پی اجلاس جو کہ یونائٹڈ نیشن کا اسپانسرڈ تھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کلائمیٹ سمٹ کا کہا گیا اس کو، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ پوری دنیا کے ٹمپریچر کو ریڈیوس کیا جائے، تاکہ پوری دنیا میں جو ٹمپریچر اضافہ ہوا ہے اس میں ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہمارے یہاں سیلاب زیادہ آ رہے ہیں، ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے یہ ایک ناکام جو ہے وہ کانفرنس گزری، اور اس میں اسٹریٹلی جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے یو اے ای کے سلطان الجبار صاحب، انہوں نے اس کو پہلے تو بالکل انکار کیا کہ جناب یہ فاسل فیول کو ہم ریڈیوس نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ امپیکٹ سامنے آیا کہ جناب تیل کی ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں جو سپلائی ہے اس کو وہ کم نہیں کر سکتے. یعنی پوری دنیا میں پیٹرول کی گاڑیاں چلیں گی، جہاز چلیں گے، انجن چلیں گا، سب کچھ پیٹرول سے چلتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے اگر فاسل فیول کو ریڈیوس کرتے ہیں تو پیٹرول کی ڈیمانڈ کو ہمیں کم کرنا پڑے گا، ریڈیوس کرنا پڑے گا، پیٹرول جو ہے وہ کم استعمال ہوگا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اب پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ گئیں. کس بیس پہ؟ کہ سپلائی جاری رہے گا. دیکھیے اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے رہے کہ جناب یہ کروڈ آئل کی جو انوینٹریز ہے وہ کم ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بازاریں نیچے جا رہی ہیں. اس بات کو سمجھیں، لانگر پیریڈ آف ٹائم میں سی او پی کے اجلاس میں جو یہ فیلڈ ایجنڈا ہوا کہ جناب فاسل فیول کو ہم ریڈیوس نہیں کریں گے، اس کا مطلب تھا کہ پیٹرول کی سپلائی ان لانگر پیریڈ میں وہ کم نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں نیچے آئیں اور 67.71 کا اس نے لو کیا. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ $70 پہ ہے، کیونکہ وہ بات سی او پی کی جو تھی وہ اب سیچوریٹ ہو چکی ہے، وہ ڈسکاؤنٹ ہو چکی ہے. تو ناؤ دا مارکیٹ ول گو اپ، اور 65 کے نیچے کی سٹاپ لگا کے آپ کروڈ آئل کو بائی کر سکتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے یہ سرد موسم ہے، سردیوں میں یورپ میں ہر جگہ انرجی کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ $70 کو یہ کراس کر گیا، تقریباً $3 کل اور آج میں یہ پلس میں جا چکا ہے. تو بہرحال یہ کچھ امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اور ہوپ فلی کہ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ہوگا. باقی جو ریٹ کٹ کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، بینک آف انگلینڈ ہے، یورپین سینٹرل بینک ہے، وہ ریٹ کٹ ہونے کی جو ہمارے پاس ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اس بیسس پہ اسٹاک مارکیٹیں اوپری سطحوں پر جا رہی ہیں. یہ بات ہو گئی. اس کے ساتھ فائنلی میں آپ سے ذکر کروں گا پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. پاکستان کی اسٹاک پچھلے سال 1.5 سال پہلے جو 40,000 کے انڈیکس پہ تھی، آج 66,000 کے بیریئر کو بھی وہ کراس کر چکی ہے. کل مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی تھی، لیکن آج مارکیٹ رینجز میں چل رہی ہیں. لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ پاکستان جو کہ پوری پاکستانی عوام اور پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانی ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں 8 فروری کو ہو جائیں. اس کے ہونے کے بعد پاکستان میں کافی بہتری کی امیدیں کی جا رہی ہیں. بہرحال ہوپ فار دا بیسٹ کہ سب کچھ بہتر ہو، اور آپ تمام لوگوں سے جاتے ہوئے یہ گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پلس یہ جو پلیٹ فارم ہے www.yasinanalysis.com کو اس کو جوائن کریں. تھینک یو. خدا حافظ.